آج ہم سیکنڈ ایئر کی نیو انگلش بک کا چیپٹر سیکنڈ پڑھنے لگے ہیں، دا لاسٹ لیسن۔ پیراگراف نمبر 1۔ I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Mr. Hamel I had said that he would question us on participle and I did not know the first word about them۔ میں اس صبح اسکول کے لیے بہت تاخیر سے روانہ ہوا اور مجھے ڈانٹ پڑنے کا بہت زیادہ خوف تھا، خاص طور پر اس لیے کہ مسٹر ہیمل نے کہا تھا کہ وہ ہم سے پارٹیسپل کے بارے میں سوالات کریں گے اور میں ان کے بارے میں پہلا لفظ بھی نہیں جانتا تھا۔ For a moment I thought of running away and spending the day out of doors۔ ایک لمحے کے لیے میں نے بھاگ جانے اور دن گھر سے باہر گزارنے کا سوچا۔ It was so warm, so bright۔ موسم بہت گرم اور چمکدار تھا۔ The birds were chirping at the edge of woods and in the open field back of the saw mill the Persian soldiers were drilling۔ پرندے جنگل کے کنارے چہچہا رہے تھے اور آرا مشن کے پیچھے کھلے میدان میں پرشیا کے فوجی مشق کر رہے تھے۔ It was all much more tempting than the rule for participle, but I had the strength to resist and hurried off to school۔ یہ سب کچھ پارٹیسپل کے اصولوں سے کہیں زیادہ پرکشش تھا، لیکن مجھ میں مزاحمت کرنے کی طاقت تھی اور میں تیزی سے اسکول کی طرف چل پڑا۔ پیراگراف نمبر 2۔ When I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board۔ جب میں ٹاؤن ہال کے پاس سے گزرا تو نوٹس بورڈ کے سامنے ہجوم تھا۔ For the last 2 years all our board news had come from there، the lost battle, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now؟ گزشتہ 2 سالوں سے ہماری تمام بری خبریں وہیں سے آتی تھیں، ہاری ہوئی جنگیں، لازمی فوجی بھرتی، کمانڈنگ آفیسر کے احکامات، اور میں نے بغیر رکے اپنے دل میں سوچا اب کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ پیراگراف نمبر 3۔ Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Witcher, who was there with this apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bub, you will get to your school in plenty of time۔ پھر جیسے ہی میں جتنی جلدی ہو سکا وہاں سے بھاگا، لوہار واچر جو اپنے شاگرد کے ساتھ وہاں موجود تھا اور نوٹس پڑھ رہا تھا مجھے پیچھے سے پکارا، اتنی جلدی مت کرو بچے، تم کافی وقت رہتے اپنے اسکول پہنچ جاؤ گے۔ پیراگراف نمبر 4۔ I thought he was making fun of me and reached Mr. Hamel little garden all out of breath۔ میں نے سوچا کہ وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے اور میں ہانپتے ہوئے مسٹر ہیمل کے چھوٹے سے باغ میں پہنچ گیا تھا۔ پیراگراف نمبر 5۔ Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lesson repeated in union very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table۔ عام طور پر جب اسکول شروع ہوتا تھا تو ایک بڑا شور و غل ہوتا تھا۔ I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning۔ میں نے اس ہنگامے کا سہارا لینے کا سوچا تھا تاکہ کسی کو نظر آئے بغیر اپنے ڈیسک تک پہنچ سکوں، لیکن یقیناً اس دن ہر چیز کو اتنا ہی خاموش ہونا تھا جیسے اتوار کی صبح ہو۔ Through the window I saw my classmates already in their places and Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm۔ کھڑکی سے میں نے اپنے ہم جماعتوں کو دیکھا جو پہلے ہی اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے اور مسٹر ہیمل کو اپنی بغل میں وہ خوفناک لوہے کا رولر دبائے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ I had to open the door and go in before every day۔ مجھے دروازہ کھولنا تھا اور سب کے سامنے اندر جانا تھا۔ You can imagine how I blushed and how frightened I was۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کتنا شرمندہ تھا اور کتنا ڈرا ہوا تھا۔ پیراگراف نمبر 6۔ But nothing happened۔ My Mr. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you۔ لیکن کچھ نہ ہوا۔ مسٹر ہیمل نے مجھے دیکھا، بہت ہی نرمی سے کہا، چھوٹے فرینز جلدی سے اپنی جگہ پر جاؤ،
ہم تمہارے بغیر ہی شروع کرنے والے تھے. پیراگراف نمبر 7. I jumped over the bench and sat down at my desk. میں بینچ کے اوپر سے کودا اور اپنی ڈیسک پر بیٹھ گیا. Now, till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize day. تب تک نہیں جب میں نے اپنے خوف پر تھوڑا قابو پا لیا میں نے دیکھا کہ ہمارے استاد نے اپنا خوبصورت ہرا کوٹ، اپنی جالر دار قمیض اور چھوٹی کالی ریشمی ٹوپی پہن رکھی تھی جس پر کڑھائی کی ہوئی تھی، جیسے وہ معائنہ اور انعامات کے دنوں کے علاوہ کبھی نہیں پہنتے تھے. Beside the whole school seemed so strange and solemn. اس کے علاوہ پورا اسکول بہت عجیب اور سنجیدہ معلوم ہو رہا تھا. But the thing that surprised me most was to see on the back bench that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his 3 concerned had, the farmer mayor, the farmer postmaster, and several other besides. لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ دیکھنا تھا کہ پیچھے والے بینچوں پر جو ہمیشہ خالی رہتے تھے گاؤں کے لوگ ہماری طرح خاموشی سے بیٹھے تھے. بوڑھا ہاؤزر اپنی 3 کونوں والی ٹوپی کے ساتھ، سابق میر، سابق پوسٹ ماسٹر اور ان کے علاوہ کئی دوسرے لوگ. Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer thumbed at the edge and he held it open on his knee with his great spectacle lying across the page. ہر کوئی اداس لگ رہا تھا اور ہاورڈ ایک پرانی ابتدائی کتاب لایا تھا جس کے کنارے انگلیوں کے نشانات سے کھردرے ہو چکے تھے اور اس نے اسے اپنے گھٹنوں پر کھلا رکھا ہوا تھا اور اس کی بڑی اینک صفحات پر رکھی ہوئی تھی. پیراگراف نمبر 8. While I was wondering about it all, Mr. Hamble mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said. جس میں ان سب باتوں پر حیران ہو رہا تھا مسٹر ہیمبل اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور اسی سنجیدہ اور نرم لہجے میں جو انہوں نے میرے لیے استعمال کیا تھا کہا. My children, this is the last lesson I shall give you. میرے بچوں یہ آخری سبق ہے جو میں تمہیں دوں گا. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace-Lorraine. برلن سے حکم آیا ہے کہ ایلسس اور لورین کے اسکولوں میں صرف جرمن زبان پڑھائی جائے گی. The new master comes tomorrow. نیا استاد کل آ رہا ہے. This is your last French lesson. یہ آپ کا فرانسیسی زبان کا آخری سبق ہے. I want you to be very attentive. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بڑی توجہ سے سنیں. پیراگراف نمبر 9. What a thunder clap these words were to me. یہ الفاظ میرے لیے بجلی کے کڑکنے جیسے تھے. پیراگراف نمبر 10. On the riches, that was what they had put up at the town hall. وہ ظالم لوگ جو یہی وہ چیز تھی جو انہوں نے ٹاؤن ہال پر لگائی تھی. پیراگراف نمبر 11. My last French lesson. میرا فرانسیسی کا آخری سبق. Why I hardly knew how to write. کیوں میں تو مشکل سے لکھنا جانتا تھا. I should never learn any more. I must stop there then. مجھے اب مزید کبھی نہیں سیکھنے کو ملے گا تو پھر مجھے یہیں رک جانا پڑے گا. Oh, how sorry I was for not learning my lesson, for seeking bird's egg or going sliding on the sar. اوہ مجھے اپنے اسباق نہ سیکھنے، پرندوں کے انڈے ڈھونڈنے یا سار یعنی دریا پر پھسلے جانے پر کتنا افسوس تھا. My book that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friend now that I couldn't give up. میری کتابیں جو کچھ دیر پہلے تک ایک مصیبت لگتی تھی اٹھانے میں اتنی باری، میری گرامر اور بزرگوں کی تاریخ کی کتاب اور اب ایسی پرانی دوستیں تھیں جنہیں میں چھوڑ نہیں سکتا تھا. And my Hamble too, and my
and Mr. Hamble to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how crank he was. اور مسٹر ہیمبل بھی یہ خیال کہ وہ جا رہے تھے کہ میں نے انہیں پھر کبھی نہیں دیکھ سکوں گا، مجھے ان کی رولر اور ان کے چڑچڑے پن کے بارے میں سب کچھ بھلا دیا۔ پیراگراف نمبر 12 پور مین، بیچارہ آدمی۔ It was in honor of the last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. آخری سبق کے احترام میں ہی انہوں نے اتوار والے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے، اور اب میں سمجھ گیا کہ گاؤں کے بوڑھے لوگ کمرے کے پچھلے حصے میں کیوں بیٹھے تھے۔ It was because they were sorry to that they had not gone to school more. یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ بھی افسردہ تھے کہ وہ زیادہ اسکول نہیں جا سکے تھے۔ It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was there no more. یہ ہمارے استاد کی 40 سالہ وفادارانہ خدمات کا شکریہ ادا کرنے اور اس ملک کے لیے اپنا احترام ظاہر کرنے کا ان کا طریقہ تھا جو اب ان کا نہیں رہا تھا۔ پیراگراف نمبر 13 While I was thinking of all this, I heard my name called. جب میں نے ان سب باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں نے اپنا نام پکارتے سنا۔ It was my turn to recite. اب سنانے کی میری باری تھی۔ What would I not have given to be able to say that dreadful ruler for the participle, although very loud and clear and without one mistake. پارٹیسپل کے اس خوفناک اصول کے بغیر کسی ایک غلطی کے بہت اونچی اور صاف آواز میں شروع سے آخر تک سنانے کے قابل ہونے کے لیے میں کیا کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ But I got mixed up on the fire words and stood there holding on to my desk and my heart beating and not daring to look up. لیکن میں پہلے ہی لفظوں پر الجھ گیا اور وہاں اپنے ڈیسک کو تھامے کھڑا رہا، میرا دل دھڑک رہا تھا اور اوپر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ I heard Mr. Hamel say to me, I wouldn't scold you, little Franz, you must feel bad enough. میں نے مسٹر ہیمبل کو مجھ سے کہتے سنا، میں تمہیں نہیں ڈانٹوں گا چھوٹے فرانسس، تمہیں خود ہی کافی برا لگ رہا ہوگا۔ See how it is every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of my time, I will learn it tomorrow. دیکھو یہ کیسا ہے، ہر روز ہم نے اپنے آپ سے کہا، ارے چھوڑو میرے پاس بہت وقت ہے، میں اسے کل کر لوں گا، میں اسے کل سیکھ لوں گا۔ And now you see where we have come out. اور اب تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کہاں آ پہنچے۔ That the great trouble with Alsace she put off learning till tomorrow. السس کے ساتھ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ سیکھنے کو کل پر ٹال دیتا ہے۔ Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretended to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. اب باہر موجود ان لوگوں کو تم سے یہ کہنے کا حق حاصل ہوگا، یہ کیسا ہے تم فرانسیسی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر بھی ہم تم سے زبان نہ بول سکتے۔ یہ کیسا ہے کہ تم فرانسیسی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر بھی تم اپنی زبان نہ بول سکتے ہو اور نہ لکھ سکتے ہو۔ But you are not the worst, poor little Francis. We have all a great deal to reproach ourselves with. لیکن تم سب سے برے نہیں ہو بیچارے چھوٹے فرانسس، ہمارے پاس اپنے آپ کو ملامت کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ پیراگراف نمبر 14 Your parents were not anxious enough to have you learn. تمہارے والدین تمہیں پڑھانے کے لیے کافی فکر مند نہیں تھے۔ They prefer you to work on a farm or at the mill or at the mills so as to have a little more money. وہ تمہیں کسی
فارم یا ملوں میں کام پر لگانے کو ترجیح دیتے تھے تاکہ کچھ اور پیسے حاصل ہو سکیں. اینڈ I have been to blame also, اور میں بھی قصوروار رہا ہوں. Have I not often sent you to water my flower instead of learning your lesson? کیا میں نے اکثر تمہیں تمہارے سباق سیکھنے کی بجائے پھولوں کو پانی دینے کے لیے نہیں بھیجا؟ And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? اور جب میں مچھلی پکڑنے جاتا تھا تو کیا میں نے تمہاری چھٹی نہیں کر دی تھی؟ پیراگراف نمبر 15. Then from one things to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. پھر ایک بات سے دوسری بات پر چلتے ہوئے مسٹر ہیمل فرانسیسی زبان کے بارے میں بات کرنے لگے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت زبان ہے، سب سے واضح، سب سے زیادہ منطقی، کہ ہمیں اپنے درمیان اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی قوم غلام بنتی ہے تو جب تک وہ اپنی زبان کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہے تو گویا ان کے پاس ان کی جیل کی چابیاں ہوتی ہیں. Then he opened a grammar and read us our lesson. پھر انہوں نے گرامر کی کتاب کھولی اور ہمیں ہمارا سبق پڑھا کر سنایا. I was amazed to see how well I understood it. میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں نے اسے کتنی اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں. All he said seemed so easy. انہوں نے مجھے جو کچھ بھی کہا وہ بہت آسان تھا، بہت آسان لگا. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. میرا یہ بھی خیال ہے کہ میں نے کبھی اتنی توجہ سے نہیں سنا اور انہوں نے کبھی بھی ہر چیز کو اتنے صبر کے ساتھ نہیں واضح کیا تھا. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our head at one stroke. ایسا لگتا تھا جیسے وہ بیچارہ آدمی جانے سے پہلے وہ سب کچھ ہمیں دینا چاہتا تھا جو وہ جانتا تھا، اور ایک ہی بار میں وہ سب کچھ ہمارے ذہنوں میں ڈال دینا چاہتا تھا. پیراگراف نمبر 16. After the grammar we have a lesson in writing. گرامر کے بعد ہمارا لکھنے کا سبق تھا. That day Mr. Hamble had new copies for us, written in a beautiful round hand, French Els's. اس دن مسٹر ہیمبل کے پاس ہمارے لیے نئی کاپیاں تھیں جن پر خوبصورت گول لکھائی میں لکھا تھا فرانس ایلسز. They looked like little flag floating everywhere in the school room, hung from the road and at the top of our desks. وہ اسکول کے کمرے میں ہر طرف تیرتے ہوئے چھوٹے جھنڈوں کی طرح لگ رہے تھے جو ہمارے ڈیسکوں کے اوپر لگی سلاخ سے لٹکے ہوئے ہوں. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. کاش آپ دیکھتے کہ ہر کوئی کس طرح کام میں مگن تھا اور وہاں کتنی خاموشی تھی. The only sound was the scratching of the pens over the paper. واحد آواز کاغذ پر پین کے رگڑنے کی تھی. Once some battles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one who worked right on tracing their fish hook, as if that was French too. ایک بار کچھ بھونرے اڑ کر اندر آئے لیکن کسی نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ سب سے چھوٹے بچے نے بھی نہیں، جو مچھلی پکڑنے والے کانٹے پر پنسل پھیرنے میں مصروف تھے جیسے کہ وہ فرانسیسی ہوں. On the roof of the pigeon cooed very low, and I thought to myself, will they make them sign to German every pigeon? چھت پر کبوتر بہت دھیمی آواز میں گھنروں کر رہے تھے اور میں نے اپنے دل میں سوچا کیا وہ انہیں بھی جرمن میں گانے پر مجبور کریں گے.
کبوتروں کو بھی. پیراگراف نمبر 17. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamble sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. If he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. جب بھی میں اپنی لکھائی سے اوپر دیکھتا مسٹر ہیمبل کو ان کی کرسی پر ساکت بیٹھے ہوئے اور پہلے ایک چیز کو پھر دوسری چیز کو گھورتے ہوئے دیکھتا، جیسے وہ اپنے ذہن میں نقش کر لینا چاہتے ہوں کہ اس سے چھوٹے سے اسکول کے کمرے میں ہر چیز کیسی دکھتی تھی. Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in the front of him, just like that. تصور کریں 40 سال سے وہ اس جگہ پر موجود تھے، کھڑکی سے باہر ان کا باغ تھا اور ان کی کلاس ان کے سامنے تھی، بالکل اسی طرح. Only the desks and benches had been worn smooth. The violent trees into the garden were taller, and the top and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. صرف ڈیسک پر بینچ گھس کر ہموار ہو چکے تھے. باغ میں اخروٹ کے درخت اب زیادہ لمبے ہو گئے تھے اور بیل جو انہوں نے خود لگائی تھی کھڑکیوں کے گرد گھومتی ہوئی چھت تک پہنچ گئی تھی. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks. اس سب کو چھوڑنا ان کا دل کتنا توڑ رہا تھا. بیچارے آدمی اوپر والے کمرے میں ان کی بہن کے ادھر ادھر چلنے اور ان کے ٹرنک پیک کرنے کی آوازیں سننا. For they must leave the country next day, کیونکہ انہوں نے اگلے ہی دن ملک چھوڑ کر جانا تھا. پیراگراف نمبر 18. But he had to courage to hear every lesson the very last. لیکن ان میں سے ہر سبق کو بالکل آخر تک سننے کا حوصلہ تھا. After the writing we had a lesson in history and then the babies chanted their be bo boo. لیکن لکھنے کے بعد ہمارا تاریخ کا سبق ہوا اور پھر بچوں نے اپنے بنیادی حروف با بی بی بو بو یک زبان ہو کر گائے. Down there at the back of the room old Hauser had put on his spectacle and holding his primer in the both hands spelled the letter with them. کمرے کے پچھلے حصے میں نیچے بوڑھے باؤزر نے اپنی اینک پہن رکھی تھی اور دونوں ہاتھوں میں اپنی ابتدائی کتاب تھامے ان کے ساتھ مل کر حروف کے ہجے کر رہا تھا. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion and it was funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. آپ دیکھ سکتے تھے کہ وہ بھی رو رہا تھا. جذبات کی وجہ سے اس کی آواز کانپ رہی تھی اور اسے سننا اتنا عجیب تھا کہ ہم سب ایک ہی وقت میں ہنسنا اور رونا چاہتے تھے. how well I remember it, that last lesson. مجھے یہ کتنی اچھی طرح یاد ہے وہ آخری سبق. پیراگراف نمبر 19. All at once the church clock struck 12. اچانک سے چرچ کی گھنٹی نے 12 بجا دیے. Then the angels. پھر اینجلس دوپہر کی دعا کی آواز آئی. At the same moment the trumpets of the Persian returning from drill sounded under our window. اسی لمحے پرشیا کے فوجیوں کے بگلوں کی آواز جو مشق سے واپس آ رہے تھے ہماری کھڑکی کے نیچے گونج اٹھی. Mr. Hamble stood up very pale in his chair. Mr. Hamble اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے. ان کا چہرہ بالکل زرد تھا. I never saw him look so tall. میں نے انہیں کبھی اتنا پروکار اور عظیم نہیں دیکھا تھا. پیراگراف نمبر 20. My friend said he انہوں نے کہا میرے دوستوں میں but something cooked him. لیکن کسی چیز نے ان کا گلا روند دیا. He could not go on. وہ اپنی بات جاری نہ رکھ سکے. پیراگراف نمبر 21.
turned to the blackboard to took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote a large as could vive la French. پھر وہ بلیک بورڈ کی طرف سے مڑے، چاک کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جتنا بڑا وہ لکھ سکتا تھا لکھا، فرانس زندہ باد۔ پیراگراف نمبر 22. Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. پھر وہ رک گیا اور اپنا سر دیوار کے ساتھ لگا لیا اور ایک لفظ بولے بغیر انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہماری طرف اشارہ کیا، سکول ختم ہو گیا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس چیپٹر کے 22 پیراگراف تھے جو کہ میں نے تھوڑی سپیڈ کے ساتھ پڑھا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ کو یہ بورنگ نہ لگے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اگر کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو ویڈیو کو دوبارہ سے پلے کر کے دیکھیں۔ 3rd چیپٹر بہت جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔